अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आश्कार होना या किसी का एक्सपोज होना, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसका जो गुफ्तार है या माजी का जो उसका किरदार है, जो उसकी स्टेटमेंट है, तकारीर है, उससे आप बखूबी जायज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ने वाले और उसके दावेदार अब आईनी अदालतों पर एतराज़ात उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो इस वक्त एक मुजवज़ा आईनी तरामीम है जो कि एक अरसे दराज से डेमोक्रेटिक फोर्सेस की एक डिमांड थी, वो पूरी होने जा रही है। लेकिन एक सियासी जमात बज़िद है कि उसने वो काम करना है जो उसकी मर्जी, उसकी मंशा, उसके प्रोपेगंडा या उसके एजेंडा में शामिल है। अगर वो आइन की हुक्मरानी है या उससे एक आम आदमी या एक आम सारिफ या कोई एक आम शख्स उससे फायदा उठाता है या उसका बेनिफिशरी होता है, भले हो, लेकिन मेरी जात, मेरी अना को कोई ना करे फना, यानी मैंने अपने एजेंडे को तकवीयत देनी है। इसी हवाले से सियासी जमातों की जानिब से जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसे अब इंटरनेट पर भी शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दे रही है। समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसविदा शेयर कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके बारे में एक मौसूफ फरमाया करते थे कि मेरा एक ही लीडर है और वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगर उनके इरशादात और फरमूदात का आप बखौर जायज़ा लें तो उन्होंने एक लीडर के हवाले से क्या कुछ कहा है, मैं फिर उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 27 अक्टूबर 1931 का जो एक अहम फैसला था उसकी तरफ मैं आऊँगा। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, जो लीडर एक दफ़ा फैसला कर ले तो बहुत सोच समझ के फैसला करता है, लेकिन जब वो फैसला कर लेता है तो फिर वो डट जाता है। लेकिन हमने एक नई टर्म सुनी थी, यू टर्नोलॉजी। अब यू टर्नोलॉजी क्या है? यानी झूठ, अपनी बात से मुकर जाने को यू टर्नोलॉजी कहते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। अब मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी तजावीज़ और मुसविदा तैयार कर रही हैं और वो माहिरीन से इस हवाले से राय भी ले रही हैं। एक तरफ हुकूमत जिसके पास बड़ा सॉलिड ग्राउंड है और बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं कि अगर आइनी अदालत बननी है तो फिर वो जो मौजूदा जजेस हैं उनसे हट के, क्योंकि उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े, ताकि वो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, जो इतनी बड़ी पेंडिंग में केसेस पड़े हैं, जो आम अवाम के मसाइल हैं, जिसमें उनके बुनियादी हकूक से लेकर लैंड्स के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उसकी तरफ ये जजेस साहिबान ज़्यादा फोकस्ड उस तरफ हो। लेकिन मौलाना साहब की जो तजवीज़ आई है उसमें ये शामिल है कि 5 जो जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, वही इस आइनी केसेस को सुने। अब जो मुसविदा जो इस वक्त सामने आ रहा है 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती, उसके कुछ नुकात जो कि कुछ हमारे तक मौसूल हुए हैं। वफाकी आइनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस से किया जाएगा। आइनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। खुसूसी कमेटी के दूसरे इन कैमरा इजलास में आइनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर उनकी तजावीज़, इवन के पीटीआई से भी बार बार तजावीज़ मांगी गई। और कल एक बड़ा अहम इजलास हुआ और उसमें जब तजावीज़ मांगी गई कि जी आप बताएं, आप अपनी तजावीज़ बताएं, तो ना कोई कख भी नहीं सी। ये मुल्क की सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं तारिक अजीज़ साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। बाबर गौरसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बाबर गौरसी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उज़्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं PMLN की। उज़्मा कारदार साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे की ज़िद को ख़त्म करने के लिए चॉकलेट जो होती है वो ज़रूरी होती है। बच्चा बज़िद हो जाता है कि जी मैंने चॉकलेट ही खानी है। अब भले वो जहरीली चॉकलेट हो, लेकिन उसने चॉकलेट तो खानी है। ये आइनी तरामीम के हवाले से जो फैसला किया गया उसमें मौलाना साहब की जो तजवीज़ है, बहुत सारी उनके मुसवदे के बहुत सारे नुकात हमारे सामने आए हैं, लेकिन उसमें एक जो नुक्ता है वो कैसे काबिल कबूल होगा हुकूमत के मुसवदे के सामने, क्योंकि वो तो उन्हीं जजेस का कह रहे हैं, 5 रुकनी जो जजेस मौजूद हाजिर सर्विस हैं, और वही जो है आइनी केसेस सुना करेंगे। तो इस हवाले से कोई कंसेंसस
ہوا ہے؟ مزید آپ کو لگتا ہے کہ کوئی برف پگھلی ہے، حالات کچھ سازگار ہوں گے اس طرح ترمیم کے لیے، کوئی راہ ہموار ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. چاکلیٹ والا جو ضدی بچہ ہے نا وہ تو ایک ہی ہے جس کو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ اس کی ضد یہ ہے کہ میں نے چاکلیٹ پی ایم کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے کھانی ہے. اچھا، اس سے کم میں اس کو کوئی سودا منظور نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے یہ جو بات کی آئینی ترمیم کی، دیکھیں آئینی ترمیم جب بھی کبھی ہوئی ہے کبھی آسانی سے نہیں ہوئی. اس میں کافی محنت، کاوش، اختلافات، مخالفتیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اور پھر پورے ایک جمہوریت کے نظام میں جب سب اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، تھوڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک قانون کی شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے. ابھی بھی دیکھیں ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو پارٹی ہے، ہم جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی والے بھی جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کو آن بورڈ لیں، اور خاص طور پہ جو مولانا صاحب جو ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. ان کی ظاہر لوگوں کا مینڈیٹ لے کے وہ بھی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان کی بھی قدر ہے اور ان کی جو آراء ہیں ان کی بھی ہم قدر کرتے ہیں. ہم تو سب کو لے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کال اور فیل میں تضاد ہے یہ ہم لوگوں میں نہیں ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا اس پارٹی میں جو کہ پارلیمانی کمیٹی میں تو بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے باقی پارٹی سے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے ان کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے. لیکن جب یہ باہر ہوتے ہیں تو پھر میں نہ مانو والی کہانی شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کو جو ہے وہ صرف اپنے مفادات اور خان ہے تو پاکستان، بس اس طرح کی جو ہے نا باتیں جو کہ بالکل ایک یعنی ایک محب وطن پاکستانی جس کے لیے پاکستان سب کچھ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. ہم کو کسی شخص کی وجہ سے پاکستان نہیں ہے، استغفر اللہ. تو جی، یہ ان کی جو سوچ ہے، جو ذہن سازی ہے، اس سے بہت ان کے جو حالات ہیں مخدوش ہوئے ہیں. ان کو چاہیے اب جس طرح آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا مسودہ لے کے آئیں تو پھر یہ اپنے بگلے جھانکنے شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو صرف رکھنے ڈالنے ہیں نا. انہوں نے تو جسے کہتے ہیں کہ کوئی نہ پبلک میں کوئی طاقت نہیں عظمیٰ ہے. کاردار صاحبہ، وہ ایک چپ فٹ ہے نا، میں نہ مانوں. وہ چپ جو ہے جب تک وہ نکلی نہیں ہے، وہ چپ فٹ ہے، تب تک تو یہی سلسلہ چلے گا. بہرحال سید حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر. جی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمیں جوائن کر لیا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی مہربانی. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب. میثاق جمہوریت نو ڈاؤٹ کے 73 کے آئین کے بعد اگر ہم کہیں ایک بہت بڑی جمہوری دستاویز کے طور پر سامنے آیا، اور اس میں آئینی عدالتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا موقف ایک ہی ہے. کچھ مسودے میں رد و بدل اور سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر جو فیصلہ کیا گیا انتہائی خوش آئند ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ طور پر اپنی جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے ایکس، اس پہ تمام وہ جاری بھی کر دیے ہیں. ایک نکتہ تو بڑا واضح ہے کہ آئینی عدالتوں کا قیام. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آئین کی بالادستی کے دعوے دار تھے، جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے تھے، جنہوں نے 21ویں آئینی ترمیم سے لے کر تمام ترامیم میں بڑی خاموشی اختیار کی، ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کہ وہ ان کو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی بینیفیشری نہیں ہے یا ایک عادت سی پڑ گئی ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے مخالف ہے یا ان کے علم میں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. وہ سیدھا سادہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی فورن ڈیلیگیٹ ڈپلومیٹ آتا ہے تو اس کو اسی وقت انہیں دھرنا یاد آ جاتا ہے. اب 15 تاریخ کی جو کال ہے ایک پروٹیسٹ کی، کیا کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب باہر کی دنیا ہمارے پاس آئی ہوئی ہو اور ہم ان کو یہ دکھا رہے ہو، پھر کیا کوئی بھی سیاسی سوچ یہ بات کر سکتی ہے کہ جے شنکر کو کہے کہ آؤ ہمارے جلسے میں تقریر بھی کرو، آپ خوش ہوگے؟ وہ کس چیز پہ خوش ہوتا ہے ہندوستان
جب پاکستان توڑنے کی بات کی جاتی ہے اس وقت وہ خوش ہوتا ہے. کیا آپ ہندوستان کو خوش کر رہے ہیں اگر آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو جائے؟ اگر آپ 126 دن کے دھرنے میں چائنا کے پریزیڈنٹ کا جو دورہ تھا منسوخ کروا دیتے ہیں، اب جب کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پوری دنیا آ رہی ہے یہاں پہ، تو آپ اس وقت آپ کو پروٹیسٹ یاد آ لیکن حسن مرتضیٰ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جے شنکر کو دعوت اس لیے بھی شاید دی جا رہی ہے کہ دیکھ لیں جی ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. یہ کچھ ماہرین یہ بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیے گا. یقیناً کیونکہ جو فورن فنڈنگ ہے وہ کس کے لیے؟ انڈیا فورن فنڈنگ آپ کو کس لیے کرے گا؟ آپ کو انڈیا فنڈ اسی لیے دے گا کہ اس ملک کے اندر بدامنی ہو، اس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے، اس ملک میں جو ہے امن خراب ہو، اس ملک میں کوئی فورن انویسٹمنٹ نہ آ سکے. تو یہ حالات انڈیا نے اسی لیے خوش ہونا ہے نا جی. پھر آپ انڈیا کو چھوڑ دیں، انڈیا سے ہٹ کے آپ دیکھیں طالبان کو باقاعدہ دعوت دی ہے انہوں نے. جی سر. انہوں نے بارڈر پار ادھر بھی مدد مانگی ہے. پھر انہوں نے جو جرگا جن پشتونوں کے وہ ہمیشہ خلاف رہے، جن کو ان کے دور کے اندر گرفتار کیا گیا، جن پہ طرح طرح کی قدغنیں لگائی گئی، آج وہ اسی جرگے کے حامی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ آپ نے جو بڑا ایک عام نکتہ چھیڑا ہے، کڑیاں ملا لیتے ہیں طارق عزیز صاحب. جس طرح مرتضیٰ صاحب نے بھی یہ بات کی، تھوڑا سا اس کو میں اور آگے بڑھا دیتا ہوں. جب اسرائیلی بربریت کے حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کی جاتی ہے تو اس میں بھی انکار کر دیا جاتا ہے. اچھا، پہلے ماضی میں ڈائریکشن سمجھ آتی تھی کہ یہ دائیں بازو کی جماعت ہے، یہ بائیں بازو کی جماعت ہے، یہ تھوڑی لبرل سی جماعت ہے، یہ تھوڑی پروگریسو سی جماعت ہے. بات اگر ایک سیاسی جماعت ریاست مدینہ کی کر رہی ہو تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے یا نظر یہ آتا ہے کہ یہ دائیں بازو کی ہے یا رائٹ ونگ کی جماعت ہے. پھر دوسری طرف وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے تگ و دو کرتی ہے، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا 3.5 سال تو ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آنے والی ہے، پتہ نہیں ٹیکنوکریٹس آنے والے ہیں. اوپر سے وہ آئین کی بالادستی کی بھی بات کرتی ہے. اب یہ آئینی مسودہ، اس میں کون سا غیر آئینی ایسا اقدام ہے جو کرنے جا رہی ہے حکومت؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ خود ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ بیان خان صاحب کے بانی پی ٹی اے کے جو بیانات عدلیہ کے اوپر ان کے بڑے شدید تحفظات تھے، وہ عدالتی نظام پہ اصلاحات کی بات کرتے تھے. ہاں، جوڈیشل ریفارمز ہم لائیں گے سر، انہوں نے اپنے منشور میں شامل کیا تھا. یہ وہ اس وقت کہتے تھے جب وہ حکومت میں اپوزیشن میں تھے، پہ حکومت میں بھی کہتے. اب جب صحیح معنوں میں اس میں اصلاحات ہونے لگی اور جو جینون ہیں، قانون سازی ہونے لگی ہے، اب وہ بھاگے ہیں. جب ان سے وہی آپ نے پہلے بھی کہا، جب ان سے مسودہ مانگا گیا کہ آپ بتائیں اس میں کیا تجاویز دے سکتے ہیں، آپ اپنا انپٹ دیں، اپنی تجاویز دیں، تو انہوں نے کہا ان کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے. سیاہی ختم ہوگی نا پرنٹنگ پریس میں سر. اچھا، اب وہ اس کو دیکھیں نا، مشہور وہی بلیک میلنگ، جی ہماری ملاقات کر رہے ہیں، یہ ہو فلاں ہو تو تب ہم مسودہ دیں گے. ایکچوئل ان کا نہ پاس مسودہ ہے نہ کچھ ہے. انہوں نے مخالفت کرنی ہے جو ان کا ایک طریقہ بن چکا ہے. اب عینی اصلاحات کے اوپر ان کی اپنی خواہش بھی تھی اور کئی دفعہ کہہ بھی چکے تھے. اور میں آپ کو یہ خبر یہ دے دوں کہ جو اس میں آلموسٹ اتفاق ہو چکا ہے. لیکن اس میں ایک نکتہ جو ہے وہ مولانا صاحب کا جو نکتہ ہے وہ تو دوبارہ سے بات ادھر ہی آگے کھڑی ہوتی ہے نا، جس سے حکومت وفاقی حکومت جان چھڑانا چاہ رہی ہے. کل میٹنگ جو ہے جو پارلیمانی کی خصوصی کمیٹی، اس کی کل میٹنگ بھی ہے 11:30 بجے. تو اس میں جو ہے یہ فیصلہ امید ہے کر لیا جائے گا، چونکہ آج نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی بھٹو کی بھی بات ہوئی تھی ٹیلی فون کے اوپر. پھر نون لیگ کا وفد ایم کیو کو ملنے بھی گیا. تو کل پھر پیپلز پارٹی ایم کیو کی صبح ملاقات ہے. پیپلز پارٹی ایم کیو کے وفد کے سب صبح بیٹھیں گے. تو اور اس خبر یہ جو مجھے اطلاع ہے کہ تمام ایم این ایز کو، حکومتی جو ایم این ایز ہیں اور سینیٹ کے رکن ہیں، ان کو 16 تاریخ کو اسلام آباد میں طلب کر دیا گیا ہے. اب ایم این ایز کو، حکومتی پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، دیگر جماعتوں کو، ان کو 16 کو شام تک یہاں پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا آگے کچھ ہونے جا رہا ہے اور مثبت ہونے جا رہا ہے. یہ تو مطلب 17 کو اجلاس ہوگا، دورے بھی ان کے جو ہے جی ان کا منسوخ کر دیا، بلا لیا گیا ہے. اور چیف ویب جو ہیں وہ بھی ملک میں نہیں تھے، وہ بھی واپس آ چکے ہیں اور تمام ایم این ایز کو بلا لیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو کنسنسس ہونے کے امکانات میں سمجھتا ہوں بڑے واضح ہیں. اور وہ مولانا صاحب بھی اس میں، جی مولانا صاحب بھی اس پہ راضی ہو جائیں گے. اور جو دعوت حکومت یہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تعداد پوری ہے، جی تعداد بھی مولانا صاحب کے بغیر یہ دعویٰ ہے. جی مولانا صاحب کے، کیونکہ سینٹ میں پھر جی مولانا صاحب کے آنے کے بعد صرف ایک ایم این اے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت حکومت کی جو ہے نمبر آف گیم 215 ان کا اپنا اتحادیوں کا ہے.
9-8 اگر اس کے پیپر JUI آ جاتے ہیں 8 آ جاتے ہیں تو یہ 223 ہو جائیں گے. 224 کی ضرورت ہے تو ایک شاید MNA کی ضرورت پڑے گی. البتہ سینٹ میں جو ہے وہاں پہ 5 لوگوں کی شارٹیج ہے اور وہاں پہ 8 لوگوں کی ہے, اس میں سے 5 مولانا صاحب کے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو ہے حکومت کا اور یقینی طور پہ جو اگر MNAs کو بلا لیے گا, اجلاس منعقد ہو رہا ہے تو وہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی گیم اور نمبر آف گیم پورا کیا ہوگا. اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ابہام ہوگا کہ ایسا نہ ہوتا تو وہ حکومت نہ اجلاس بلاتی, نہ اپنے MNAs کو پابند کرتی اور نہ آئینی ترمیم کی طرف سے ہوتا ہے. پیش رفت ہے, کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا, مثبت پیش رفت ہے, MQ نے بھی کہا, سب نے کہا. صرف فیڈرل کورٹس کا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا اوپر جو ہے مولانا کا ایک اپنا ہے کہ اعتراض بھی ہے. اب وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس پہ معاملہ طے ہو جائے گا. بابر گورسی صاحب, میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا کیونکہ ایک پولیٹیکل موو ہے اور ڈیموکریٹک جو ہوتی ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہی پارلیمان کی بالادستی اور آئین سازی قانون سازی کے لیے تگ و دو کرتی ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, حیثیت طالب علم میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ پارلیمان کی بالادستی کرنے والے پارلیمان کے خلاف اور پارلیمان کو ہی گالم گلوچ دے کر بھلا پسلا دیتے ہیں. عوام کو کیسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت سارے حلقے ایسے ہیں نا, جذباتی ہمارے حلقے, ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ دورہ معیار جو ہے یہ اب تو ایکسپوز ہو گیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیشین ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا انوائرمنٹ ہے, وہ اپنی انوائرمنٹ کے مطابق کام کرتا ہے. اور کچھ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم کے بعد ہم لیڈر, ڈیموکریسی فار دا پیپل ہوتا ہے سر, بائی دا پیپل, اپنے لیے نہیں ہوتا. جی ہاں, اپنے لیے نہیں ہوتا, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے. اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت آئینی ترمیم کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیں جب کوئی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں اور جس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر آنا شروع ہو جائے, کہ اس کی اکانومی خراب ہونا شروع ہو جائے, اس کی سیکیورٹی کے مسائل ہونا شروع ہو جائیں, اس کے انٹرنل سیکیورٹی کے, ایکسٹرنل سیکیورٹی کے, اس کے جو IMF کے ساتھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ معاہدے ہیں وہ جب سٹیک پہ آ جائیں تو پھر ظاہر ہے حکومتیں وہ کام کرتی ہیں جو سٹیٹ کے لیے ہوتا ہے. سٹیٹ ہے تو سارے ہیں. ابھی آپ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ ایک جماعت اس کی مخالفت صرف اس لیے کر رہی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اگر یہ ریفارمز ہو جاتی ہیں تو ہمارے, اگر آپ دیکھیں میں بڑے اس سے کیا کہتے ہیں کہنا چاہتا ہوں ایک بات اپنی عدلیہ کے لیے. دیکھیں ہم خود عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, عدلیہ ہمارے لیے سب سے معتبر بھی ہے, احترام کرنے. سر آپ احترام کرتے ہیں, میں احترام کرتا ہوں, جمہوری قوتیں احترام کرتی ہیں, لیکن ان کو ایک عادت سی پڑ گئی ہے نا سر, گڈ ٹو سی یو والی. یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ دیکھیں پچھلا جتنا سسٹم ہے تو آج بلاول بھٹو زرداری اگر ایکٹیو ہیں یا ان کو اگر کیپٹن بنایا گیا ہے تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کے نانا کو خود جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا جس کا اعتراف بعد میں انہی عدالتوں نے کیا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں کہ آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اور جو دوسرے میٹرز ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ آج جتنے بھی آپ دیکھیں جتنے بھی پرابلمز لوگوں کے ہیں وہ زیادہ تو وہ ہیں جو کہ عام کیسز ہیں, اور ہمارے جو کورٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل جو ہیں اس کے اوپر سارے فیصلے کرتے ہیں. ابھی جہاں تک ترمیم کی بات ہے, اس ترمیم کے ہو جانے سے اب یہ ہوگا کہ جو بھی جس طرح جو بھی ایجنڈاز آ رہے ہیں, جو بھی ترمیم کا مسودہ آ رہا ہے اس میں یقیناً یہ دیکھیں وہ یہ چیزیں ہیں جس میں کنسنسس ہو سکتا ہے پیش کرنے سے پہلے, لیکن کل کے اجلاس میں جس طرح طارق عزیز نے کہا ہے کہ یہ مسودہ جو ہے فائنل ہو جائے گا. جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے تو ظاہر ہے حکومت اگر لے کے آ رہی ہے 25 اکتوبر سے پہلے یہ ہوگی, تو اگر اس سے پہلے لے کے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس اپر اور لوور ہاؤسز دونوں میں جو ہے ممبرز کی تعداد پوری ہے. لیکن وہ ایک ٹیکنیکل سوال تھا, وہ میں نے طارق عزیز صاحب سے پوچھ لیا کہ مولانا صاحب کے بغیر تھوڑا سا اس میں نہیں, وہ ٹیکنیکل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں جب اس طرح کی ترمیم ہوتی ہے جو 63A آرٹیکل. جی ٹھیک ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پاکستان میں اتنی بڑی ایک سفارتی کامیابی کا صحرا پاکستان کا سر ہوا ہے. پاکستان نے اس وقت دنیا کی 40% سے زائد GDP اور 60% آف پاپولیشن جو ہے اس کی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اتنا بڑا سفارتکاروں کا ہب بننے جا رہا ہے پاکستان, پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے. 200 سے زائد جو ہے وہ ڈیلیگیٹس, انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ آیا. 15 تاریخ کو ہی ہم نے دھرنا دینا ہے کیونکہ تسی ساڑھے خان صاحب نو عظمیٰ کاردار صاحبہ مرغیاں دیسی گھی تے خالص گھی دے وہ کی کہندے نے بکرے شکرے نہیں کھلا رہے نا, تو کہندے نے پابندی لگا دیتی ہے تسی. دیکھو نا ڈاکٹر صاحب,
جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ آنے دینا لوگوں کے سامنے, جی. پتہ تو چلے نا لوگوں کو کہ کس کو پاکستان میں دلچسپی ہے, کون پاکستان کی معیشت کی بحالی چاہتا ہے, کون پاکستان کی ترقی میں رکھنے ڈالنا چاہتا ہے, لوگوں کو کھل کے پتہ چل جائے نا. اب یہ وہ ایونٹ ہے کہ پورے دنیا کی نظریں مرکوز ہیں پاکستان کے اوپر. 27 ایئرس کے بعد اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, یہ ہمارے لیے ایز اے پاکستانی کتنے فخر کی بات ہے. مجھے یاد نہیں ہے پڑتا کہ مجھے اتنی خوشی, دلی خوشی کب پہلے ہوئی تھی جو اب ہو رہی ہے یہ شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے. دیکھیں اتنے ہیڈز آف سٹیٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے, آپ کی معیشت کا پہیہ چلے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا, ویلتھ کریشن ہوگی. نہیں تو آپ لوگ بھی عظمیٰ کردار صاحبہ, آپ لوگ کیوں اتنی ایکسپیکٹیشن جو ہے جمہوری ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں نے وابستہ کر دی ہیں؟ 2014 میں چین کے صدر شی جن پنگ آ رہے تھے, پی ٹی آئی نے دھرنا دے دیا. 2016 میں برطانوی وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کا دورہ تھا پاکستان کا, پی ٹی آئی نے دھرنا دے دیا. 2024 میں ملائیشین وزیر اعظم کا دورہ تھا, پی ٹی آئی نے دھرنا دے دیا. 2024 میں ایس سی او کانفرنس, پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی. تو آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی ڈپلومیٹک موو یا پاکستان جب ٹیک آف کرتے ہیں تو بین الاقوامی جریدے بھی کہتے ہیں نا کہ جب پاکستان ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو ایک شخص ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو سبوٹاج کر دیتا ہے. لیکن اب بہت ہو گئی, اب پاکستان متحمل نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب اس چیز کا. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جب G20 کا سمٹ ہوا تھا انڈیا میں, تو مودی سرکار کی اور دلی کی سرکار کی آپس میں بہت چپکلش تھی, بہت کنفرنٹیشن تھی, اور ہوا کیا تھا کہ باقاعدہ کرفیو لگا دیا گیا تھا دلی میں. تو اب بھی آپ دیکھیں 245 انفورسڈ ہے, اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کے تو اس کو ڈسٹرب کرے. جب ہم دیکھیں, ہم نے سری لنکن ٹیم جب آئی تھی اور جو ہمارے وہ حادثہ ادھر ہوا تھا, اٹیک ہوا تھا, ہم نے کئی سال خمیازہ بھگتا ہماری کرکٹ نے. اور یہ تو ہم مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو کیا ریاست پاکستان کی طرف سے دو ٹوک یہ موقف نہیں جانا چاہیے جو دھرنا دینے کا, یہ دھرنے کا شوقین ہے, دھر لیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, بات ساری ہے, آپ نے دھرنے اگر دینے ہیں تو آپ بھلے سے کے پی میں جتنے مرضی آپ دھرنے دیں, اور اگر آپ نے دینے ہیں تو پھر یہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد بھی آپ جتنے مرضی آپ 100 دھرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے اگر اس وقت آپ نے اس طرح کے جو آپ کے عزائم ہیں, اور بانی جو بیٹھے ہوئے ڈیالیا میں, ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ وہ کس ڈگر پہ اپنے پارٹی کو لگا رہے ہیں. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب, ان کی اپنی پارٹی میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اس کے مخالفت کر رہے ہیں. یہی آپ کا نقطہ جو ہے نا عظمیٰ کردار صاحبہ, یہی آپ کا نقطہ جو ہے, میں آپ کی طرف آؤں گا. سید حسن مرتضیٰ صاحب, عظمیٰ کردار صاحبہ نے جو نقطہ اٹھایا ہے, کہہ رہی ہیں کہ اپنے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, جو ان کی کور کمیٹی ہے اس میں اختلافات آئے ہیں, پھر انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کا, اس کو ریویو کرنے کا. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر سمیت کئی متعدد جو قوتیں ہیں, جو سیاسی قوتیں ہیں, وہ اس کے علاوہ حامد خان, علی محمد خان بھی 15 اکتوبر والے اس دھرنے کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا واقعی حمایت نہیں کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے, یہ اس گیم پلان کا حصہ نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی ترقی کے ساتھ جڑا ہو؟ دیکھیں, میں تو اس کو ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں دیکھتا کہ ان لوگوں کو یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. یہ لوگ اسی ٹیم کا حصہ ہے, اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, ہم ریاست کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو ان سب کو پتہ ہے. لیکن یہ اس پاپولیرٹی کو یا اس عمران خان کی ان چیزوں کو یہ اگر چھوڑ دیں تو یہ تو خود ٹکے گی نہیں. یہ علی امین گنڈاپور صاحب ذرا آزاد لڑکے دیکھیں, پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. یہ جتنے لوگ بھی ہیں یہ سارے ووٹ کے چکر میں اس کے ساتھ ہیں, اور اس کے اس پورے پلان کے اندر وہ شامل ہیں. یہ ملک توڑنے والے لوگ ہیں, ان کو آپ مفتی بانیوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں. بارڈر پار سے جو مدد مانگتا ہے وہ پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا بالکل کسی بھی سطح پر. وہ عمران خان کے ساتھی ہیں, عمران خان کے ساتھ بظاہر اختلاف کرتے ہوں گے, انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ
محب وطن لوگ ہیں وہ گلے بھی پڑ سکتے ہیں. اور یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا سر رہے جی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ملک کو پنجاب دیوالیہ- حکومت وہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت سانو خان صاحب نے ملاقات کرنے نہیں چھوڑ رہی. شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوراک صحیح نہیں دی جا رہی، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ ان کا اسٹمک کا مسئلہ ہے، اگر وہ دیسی مرغی نہ کھائیں اور وہ بکرے شکرے نہ کھائیں، خالص گھی نہ کھائیں تو ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. سر یہ مسئلے تو ان کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے ساری عمر پرائی جیب سے ہی کھایا ہے. ساتھ جیل میں بھی وہ پرائی جیب سے ہی کھا رہے ہیں. جی وہ تو ان کو ہوں گے مسئلے. اب جہاں پہ اس قسم کے حالات ہوں وہ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ہر روز ہی دیسی مرغی کھائی جائے، کسی دن دال بھی کھانی تو پڑتی. باقی جو ادھر قیدی ہیں ان کو بھی خوشبو جاتی ہوگی نا سر، یہ تو ہاں جی زیادتی ہے. بالکل. جی جی سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. جہاں ملکی مفادات کی بات ہو، جہاں 25 کروڑ عوام مفادات کے لیے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اور کیپٹل ٹیریٹری میں ہونے جا رہی ہے، اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اگر کوئی شخص بزد ہے، بھائی 17-18 کو کر لیں، 19 کو کر لیں، یہی تمام سیاسی جماعتیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملک کے خلاف سازش ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے، برخلاف ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. تمام سیاسی جماعتیں اگر یہ کہہ رہی ہیں تو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہمیں آ رہی ہے، سیاسی جماعتوں کو آ رہی ہے، کچھ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت. ایک بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے. SCO سمٹ اسلام آباد 2024 کا انعقاد. محفوظ اور خوشحال خطے کے لیے پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی. پاکستان، چین، روس، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، بھارت اور بیلاروس پر مشتمل علاقائی اتحاد کے بنیادی اصول، ماحول دوست معاشی شراکت داری اور دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی تعاون، مشترکہ مسائل اور اجتماعی کاوشوں کا اہم سنگ میل. SCO سمٹ اسلام آباد 15-16 اکتوبر 2024. ویلکم بیک ناظرین. اس پورے سینیریو میں جہاں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، SCO کا سربراہی اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، صدور وزرائے اعظم، ڈیلیگیشنز، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان آ رہا ہے، اس کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی. تو مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹ دیے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک بات بڑی اہم ہے جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری سیاست اور پارٹی ملکی سالمیت سے اوپر نہیں، ملک ہے تو ہماری سیاست اور جمہوریت ہے. یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے کراچی میں آج جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بانی PTI سسرائیل گٹھ جوڑ SCO کانفرنس کو سبوتاج کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے اسرائیل کہا تھا کیونکہ اب وہ میری زبان پہ سسرائیل چڑھ گیا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ گٹھ جوڑ کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے. جی اپنا طارق عزیز صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، مصطفیٰ کمال پاکستان صاحب نے پیپلز بھی پارٹی، ابھی مولانا صاحب کی جماعت بھی یہی باتیں کر رہی ہیں. جی مولانا صاحب نے تو سب سے پہلے مطالبہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ احتجاج کو ہے 15 کے بعد لے کے جائیں جب یہ کانفرنس ختم ہو جائے. 27 سال بعد اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، کوئی 1 درجن کے لگ بھگ ہیڈ آف سٹیٹس پاکستان میں آئے ہیں، تو اتنی بڑی ایک خوشی کا موقع ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک قوم کو جشن منانے کا موقع ملا ہے، خوشی ایک
کہ اتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اس کانفرنس میں، تو اس کو آپ سیلیبریٹ کرنے کی بجائے اس کے خلاف آپ اس کو ناکام بنانے کے اچھا لیے اس میں ایک اور نقطہ بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑا آپ تبصرہ فرمائیے گا. وہ ایک گل صاحب ہوا کرتے تھے نا سر، وہ جٹ وٹ والے جو لوگوں کو بڑے ڈراتے دھمکاتے تھے، وہ یوٹیوبر جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر، وہ جن کو کہا گیا کہ آپ مردہ بات بولے نہیں بول سکے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 15 کو جانا ہے. تو اس کا مطلب تو اب ظاہر ہو گیا. جی وہ شہباز گل صاحب، وہ بات لمبی تھوڑی ہو جائے گی. یہ وہی شہباز گل صاحب ہے، اس نے جس دن پاکستان بنا تھا تو میری دادی نے پالک بنائی ہوئی تھی، اب وہاں پالک چھوڑ کے سالن پاکستان آ گئے تھے، تو اگست میں پالک نہیں ہوتی. تو وہ جو بات ہے کہ ان کا 15 کو ان کا انتخاب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی پاکستان کا ایجنڈا ہوتا ہے، جو ملکی ترقی کے لیے ہوتا ہے، معاشی استحکام کے لیے ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنا، بلیک میل کرنا، حکومت کے اوپر دباؤ ڈال کے آپ نے مطالبات بنوانا. لیکن الحمدللہ جو میرے پاس اطلاعات ہے، حکومت نے، وفاقی حکومت نے، وزارت داخلہ نے اتنے بڑے انتظامات سخت کیے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ادھر کوئی آنے کی کسی کو ہمت بھی نہیں ہوگی. اور میں ایک آپ کو بڑی خبر یہ بھی دے دوں، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کب سے مکمل ہو چکا ہے، سی پیک کے تحت ہوا ہے، آپریشنل ہونے جا رہے ہیں. جی آپریشنل ہونے جا ہے. اس کی پرائم منسٹر جو چین کے وزیر اعظم آئیں گے کل، وہ ٹیسٹ فلائٹ ہوگی. یہ ٹیسٹ فلائٹ ہوگی. تو وہ جو ایک سافٹ جو ان کا لانچنگ ہونے جا رہی ہے، تو ایک بڑا $1 بلین کا منصوبہ ہے، اور ایئرپورٹ کب سے مکمل تھا. 2 دفعہ وہاں نے پرائم منسٹر نے جانے کی کوشش کی. جس دن پرائم منسٹر جانے کا ہوتا تھا تو ایک دن پہلے وہاں کوئی نہ کوئی بدقسمتی سے حادثہ ہو جاتا تھا. اور وہ کون لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ بھی ایک اب وہ اتنا بڑا پروجیکٹ وہ سی پیک کے تحت ہے، اس کو جو سافٹ لانچنگ ہو. تو یہ چیزیں ملک دشمنوں فری کو زون پلس برتھ جو بنے جی نئے، اس کی بھی یہ چیزیں ملک دشمنوں کو تو مطلب برداشت نہیں ہوتی. ان کے ایجنٹ یہاں پاکستان میں موجود بیٹھے ہیں جو ہر وہ کام کرتے ہیں جو دشمن کرتے ہیں. کہ جب بھی کوئی پاکستان کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، معاشی ترقی کا ہوتا ہے، آگے جانا کا ہوتا ہے، کوئی مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، جو روزگار لوگوں کو ملنے لگتا ہے. آپ دیکھیں وہ آپریشنل اگر ہوگا ایئرپورٹ تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، مجھے بتائیں. تو یہ سب چیزیں ان کو لنک کریں. اور آپ پیچھے بھی چلے جائیں، آپ یہ دیکھیں ملیشین پرائم منسٹر آئے، رشین ڈیلیگیشن آئے، سب لوگ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں آئے ہیں، یہاں پہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں. یہاں کارخانے لگیں گے، فیکٹریاں لگیں گی، اور ملک ہمارا چل پڑ رہا ہے، ٹریک پہ ہم چڑھ گئے ہیں. سر سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے، سی پیک پر اثر نو جائزے لینے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی تھی، وہ ہمیں سب یاد ہے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بین الامور کی ماہر ہیں. ڈاکٹر شازیہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ صدور وزرائے اعظم اور ایک بہت بڑی تعداد میں مبصرین پاکستان آ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے. بہت ساری دوریاں قربتوں میں بدلنے جا رہی ہیں. وسطی ایشیائی ریاستوں کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں، اور اس دوران خاص طور پر ابھی ہم ذکر کر رہے تھے چینی وزیر اعظم لی چانگ کا، وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. اور بڑی اچھی اکنامک ایکٹیویٹیز جس میں گوادر کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اس کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی ٹیسٹ فلائٹ جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جو نئے برتھ بنے ہیں اس کی اناگوریشن بھی ہونی ہے، فری زون کی بھی ہونی ہے، اور بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹیز. لیکن ایک جماعت بضد ہے کہ نہیں جی اسی تے 15 نو ہی آنا ہے. وہ جماعت جو ہے، میرا تو خیال ہے کہ وہ ٹیررسٹ گروپ ہے جو پاکستان کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک ایسا ایونٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے. اس کو مغربی مبصرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل ایک ایونٹ ہے، ہسٹری بننے جا رہی ہے. اسی مہینے ایس سی او کا ہیڈ آف اسٹیٹ کا اجلاس، اور اسی مہینے برکس کا جو ہے وہ اجلاس، اور اگر اس کے طالبان ہم ملائیں تو بات جو ہے وہ وہیں پہنچتی ہے کہ جو براڈر ویسٹ ہے اس کے اگینسٹ جو ہے اس کے جو وکٹمز ہیں، جو ایکسیس آف اگریوڈ ہے، وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی الائنسز بنا لی ہیں، وہ اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جہاں بات اس لیول پہ انٹرنیشنل پیمانے پہ ہو رہی ہے، جہاں ہمارے دشمن جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی کسی بھی الائنس کو سکسیسفل نہیں ہونے دینا چاہتے، اور ہمارے دشمن ہمارا بہت بڑا ہے، ہمارا دشمن بہت پھیلا ہوا ہے. ڈاکٹر شازیہ یہ تھوڑی سی کڑیاں ہم ملائیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ویسٹرن الائنمنٹ کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اس کو سبوٹاج کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن روٹ جو ہے اس پہ بڑی تیزی سے کام ہوا، خنجراب سے لے کر پھر ڈی آئی خان اور گوادر تک، جس میں کوئٹہ صوبائی دارالحکومت اور بلوچستان کے وہ
پسماندہ علاقے بھی شامل تھے، پھر یہ سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئی، لیکن دوبارہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ 3.5 سالہ دور میں پھر اس کو اثر نو جائزہ لینے کی باتیں کی گئی. تو اب یہ اس دورے کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ جو 15 تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی ایک ماہرین یہ وجہ بھی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان کسی بھی ایسے بڑے ایونٹ کو ہوسٹ نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے اندرونی دہشت گردوں کا خواب اور خیال ہے، اور ساتھ میں ان کا ایک براڈر ایجنڈا ہے کہ ان اس جو سمٹ ہے اس کو سکسیسفل نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ایونٹ ریلیٹ کر دیا جائے جو اس کو اوور پاور کر جائے. میں ڈاکٹر شازی آپ اسی نقطے پر دوبارہ آپ سے بات کروں گا، اسی نقطے پہ میں دوبارہ آپ کروں گا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کی، اور جو چائنیز ڈیلیگیشن ہے یہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے جو چائنا کا موقف ہے، تیز ترین شہباز سپیڈ، بہت اچھی طرح اس کو سمجھتی ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، چائنیز جو پرائم منسٹر ہیں لی شیانگ، وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایس سی او میں بھی وہ شرکت کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے سائیڈ لائن کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں چائنا کی اس لازوال، اس محبت بھری اور شہد سے میٹھی امالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی آج نئی بات نہیں، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ چائنا ہمارا کس طرح کا دوست ملک ہے، اور یہ ہمارا ایسا امتحان ملک ہے جو ہر کڑے وقت میں، ہر مشکل میں، چاہے زلزلہ ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، کسی قسم کی آفات ہوں، پاکستان کے شانہ بشانہ کیا ہوتا ہے. اور یہ چائنا کی ہمارے ساتھ ایک دوستی کی مثال ہے جو ہمارے پاس کڑا کرم ہے، جو چائنا نے بڑی ہی محنت کے ساتھ پاکستان کے اندر تعمیر کا فیز 2 شروع ہونے جا رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بہت کم ہمارے ساتھ ایسے ممالک ہیں جن کی دوستی کا مقابلہ ہم چائنا سے کر سکیں، بلکہ اور کوئی بھی نہیں جس کا مقابلہ ہم چائنا کی دوستی کے ساتھ کر سکیں. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان معاشی ساریہ بہتر کر رہا ہے، اور ہم شنگھائی کانفرنس اپنے ملک میں کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر دوسرے ملکوں کا اعتماد ہے، ہمارے ساتھ ان کی محبت ہے، اور پاکستان کی معاشی حالت کو درست کرنے میں ان کا یہاں آنا اور ان کے ساتھ جو ہماری شنگھائی کانفرنس میں ملاقاتیں ہوں گی، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتر صورت حال میں ہوگا. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ شنگھائی کانفرنس کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے پھر ڈیٹ دے دی ہے کہ 15 کو ہم دل چوک میں دھرنا کریں گے، مشروط کر دیا ہے کہ ہماری ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کروائی جائے. یہ مشروط قسم کی سیاسی جماعت میں نے پہلی دیکھی ہے اپنی زندگی میں. اور پھر جب وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہدایات لے کے آتے ہیں کہ اب دھرنا نہیں، اب احتجاج کرنا ہے، اب احتجاج نہیں، اب جلوس نکالنا ہے، اب جلوس نہیں، اب مظاہرہ کرنا ہے. جو وہ ہدایت دیتے ہیں، جو سبق وہ ABC پڑھاتے ہیں، اسی پر ان کی مت ماری جاتی ہے اور یہ اسی کو فالو کرتے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحب، ابھی تو ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے جس پر وہ بزد ہیں کہ جی ہماری بات کروا دی جائے، ہم سے رابطہ کر لیا جائے. پھر یہ ڈائریکشن کون دے رہی ہے؟ باہر سے آ رہی ہے کہیں سے؟ نہیں دیکھیں، باہر سے کیا، ان کے سارے سرکاریں تو باہر پھر رہے ہیں، جن کی پیغام رسانی ہو رہی ہے اور جن سے کوئی نہ کوئی میسیجنگ تو ہوتی ہے تو وہ آگے ہدایات جاری کرتے ہیں. کیونکہ ہر بندہ یہی کہتا ہے، علی امین گنڈا پور سے لے کے رحیم یار خان تک کہ جی بانی پی ٹی آئی کا یہ حکم ہے، بانی پی ٹی آئی کا یہ پیغام ہے، بانی پی ٹی آئی کی یہ ہدایت ہے. یہ تو اس ہدایت کے بغیر بے ہدایتیں چلتے بھی نہیں، تو پھر اور کسی نے کیا ہدایتیں دینی ہے؟ یہ اسی کی ہدایتوں پر چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ، سینئر رہنما پی ایم ایل این ہمارے ساتھ موجود. طارق عزیز صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ان پہ ہی تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ہدایات انہی سے ملتی ہیں، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، ہمیں ملاقات نہیں ہو رہا. یہ بالکل کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام ہدایات وہاں سے نہ ملتی ہوں؟ 9 مئی کا واقعہ ہو، وہ کہاں پلان کیا گیا، یہ تو بعد میں واضح بھی ہو گیا، لوگوں نے بتا بھی دیا، ثبوت بھی آ گئے. 9 مئی ہو یا اس کے بعد کوئی بھی ہو، سر وہ سہولتکار پکڑے ہم نے نا، جیل سے بھی سہولتکار پکڑے. یہ وہاں پہ تو بڑا اس جماعت پہ تو بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے.
اس کا جو بانی ہے، بانی اپنی علاوہ تو کسی کو سنتے نہیں، وہ جو کہتے ہیں میں نے کہہ دیا یہ کرنا پڑے گا، ہاں بالکل، سب وہاں پہ ہدایت آتی ہے، وہ آن بورڈ ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے سے وہ نہیں ہے، کمیونیکیشن بھی ان کی موجود ہے، تو ہدایات بھی بھیجتے رہتے ہیں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب آئے تو ان کی ہدایت لے کے آئے اور واپس چلے گئے، وہ بھی جیسے ان کی واپسی ہوئی، تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ان سے بالا بالا ہوتا ہے۔ البتہ اب یہ ہے کہ ان کے آپس میں لڑائی لازمی شروع ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی ہیں، گروپس بن گئے ہیں، آگے بنتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ وہ ایک جملہ ہے نا، جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی کل ایک کوئی کمیٹی میٹنگ میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی انہوں نے دی ہیں کہ اچھا کچھ لوگ جو ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اس جماعت میں کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں جو ملک کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے واقعی ہیں۔ یہ بات اب اپنا عظمیٰ کاردار صاحبہ کچھ سینسیبل لوگ جی، طارق عزیز صاحب کہہ رہے ہیں موجود ہیں، ذرا کنکلوڈ کر دیں تاکہ آپ اختتامی اپنے جو کلمات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آپ، کیونکہ آپ ہمیشہ کنکلوڈ کرتی ہیں ہمارا شو، تو آج بھی یہ صحرا آپ کے سر ہے۔ دیکھیں میں تو اس جماعت میں کافی عرصے رہی ہوں، تو بانی صاحب ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ہی ہوں جس سے یہ جماعت چل رہی ہے، اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ جماعت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ تو نہ کسی اپنے ایم این اے کو، نہ ایم پی اے کو، کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے سب سے زیادہ جو پاور دی ہوئی ہے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو دی ہوئی ہے۔ جبران الیاس امریکہ بیٹھا ہوا ہے، وہ شہباز گل جو بیٹھا ہوا ہے، ان کا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آپ نے وہ جو لیک ہوئی تھی ان کی ساری واٹس ایپ کی جو ویڈیو، وہ آڈیوز تھی، اچھا اس میں سارے جو اس کی لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کو جوتی کی نوک پہ جبران الیاس نے رکھا۔ جبران الیاس ان کی کلاس لیتا ہے، جبران الیاس ان پہ غصہ ہوتا ہے، ان کو لعنت منامت کرتا ہے، اور جتنی بھی فیصلے ہیں وہ ادھر سے بانی جو ہے اپنا کرواتا ہے، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کے بھگوڑے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب جو جس طرح بیرسٹر ان کے جو ہے چیئرمین ہے جی، وہ بیچارے شریف انسان ہیں، کبھی کبھی صحیح بات کر لیتے ہیں، تو ان کو اٹھا کے تو باہر سائیڈ لائن کر دیا ہے، ان کو اٹھا کے باہر، جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو بقا ہے وہ ٹھیک ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، اصل میں وہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے نا، مہذب لینگویج اور اخلاقیات، پارلیمانی جو زبان ہے یا پارلیمانی سوچ ہے، وہ تو کرائیٹیریا ہی نہیں ہے نا۔ یہاں کرائیٹیریا تو گالم گلوچ ہے، غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی جو ہے وہ کرائیٹیریا ہے، وہ ہوگا تو پارٹی میں آپ کی جگہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ میری رائے نہیں ہے ناظرین، یہ مبصرین سمجھتے ہیں، سیاسی محققین سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کو، کچھ لوگ قریب بھی بہت رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بابر گورسی صاحب، طارق عزیز صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی جوائن کیا تھا، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔